अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना सदर पुलिस को एक नामालूम लाश मिलती है। पुलिस उस लाश को लेकर कत्ल का मोटिव जानने की कोशिश करती है और फिर जब हकायक सामने आते हैं तो ऐसे परेशान कुन हकायक हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कत्ल क्यों हुआ, कातिल कौन था, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना सदर के अंदर, जहां पुलिस के लिए एक केस मुहम्मा बनता है। पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है और ये एक ब्लाइंड मर्डर होता है। पुलिस अपने पेशा वाराना महारत को इस्तेमाल करते हुए अपने महदूद वसाइल में महज चंद घंटों के अंदर न सिर्फ कातिल को ट्रेस आउट करती है बल्कि गिरफ्तार भी कर लेती है और इस केस में चश्म कुशा हकायक भी सामने आते हैं। कातिल कौन था, कत्ल होने वाला कौन था, क्या मामला बना, जानते हैं। एसएचओ थाना सदर सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या केस है, किस तरीके से आपको इत्तला होती है और फिर क्या क्या इंकशाफात ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सामने आते हैं। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ये मोरखा 27 और 28 की दरमियानी रात एक मर्डर होता है और हमें 28 तारीख को तकरीबन सुबह 6:15 बजे के करीब कॉल मसूल होती है कि एक नामालूम डेड बॉडी, ये 214 से मुल्का आबादी है, खान मॉडल कॉलोनी, तो कब्रिस्तान की दीवार के साथ पड़ी हुई है। फौरी तौर पे मैं हमारा मुलाजमान सरकारी मोबाइल वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक जवान साला डेड बॉडी है जिसकी उम्र तकरीबन होगी 21-22 साल। तो मालूम ये होता है कि जैसे उसकी ठोड़ी पे कोई किसी चीज़ से या बजरिया फायर मजरूब हुआ है और सर से वो निकल गया है। तो फ्रांसिक टीमों को दीगर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं जैसे जो CRO वाले, उनको मौके पे कॉल की जाती है और इसके फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकॉग्निशन, सारा प्रोसेस शुरू करके डेड बॉडी को फौरी तौर पे मुंतकिल किया जाता है पोस्टमार्टम के लिए शोभा मार्चरी। नामालूम मुलजमान के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज करके CPO साहब फैसलाबाद और SP साहब इकबाल टाउन, DSP साहब के हुक्म पे टीमें तश्कील दी जाती हैं जो कि इस तफ्तीश को लेके फ़र्दर चलती हैं। जैसे इसका इश्तिहार शोरों होगा हम जारी करते हैं। अच्छा, ये जब तक ये डेड बॉडी आपको रिसीव हुई, आपने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, तब तक मरने वाले की शिनाख्त भी आपको नहीं हुई थी? हाँ जी, अभी मरने वाला नामालूम ही है। हम इसका इश्तिहार शुरू होगा जारी करके इसके फिंगरप्रिंट्स के रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमें पता चलता है कि एक बंदा मौके पे आया है और वो कह रहा है जैसे कि यार ये तो मेरा भाई है। तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल हम ये हुए कि अभी इसको हमने वायरल नहीं किया, अभी हमने इसके जो है ना वो घर को इतला नहीं दी, ये बंदा कैसे मौके पे आ गया। प्राइम सस्पेक्ट हमारा जब इसका जो भाई है जिसका बाद में नाम उमर शहजाद मालूम हुआ वो लगा, उसके बाद हम वेट कर रहे होते हैं कि फ़र्दर जो है एविडेंस कलेक्ट कर लें और इसकी तदफीन वगैरह का प्रोसेस जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। अब नेक्स्ट जो है सेकंड हमारे पास बंदा वो मिला है जो इसका दोस्त है और एहतशाम रात को इसको घर पे ड्रॉप करके गया है मोटरसाइकिल पे तकरीबन 1:54 पे। ये मकतूल के दोस्त की बात हो? हाँ, ये मकतूल का जो जिगरी फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड है, उसकी बात हो रही है। वो बता रहा है कि मैंने इसको घर के आगे ड्रॉप किया ना तो ये घर के अंदर इंटर हो गया और ऐसा नहीं है कि घर के बाहर से चला गया। अब हमारा जो प्राइम सस्पेक्ट है वो भी घर ही है और जो हमने इसको खुरे को CCTV से और जो हमारी टीम है वो अपनी पेशा वाराना महाज से रवाना करके लेके गए, वो भी घर आ गया। तो तदफीन के बाद हम एक और CCTV कलेक्ट करते हैं जो लोकली हम वहाँ से ली होती है। वो मोटरसाइकिल पे 3 बंदे हैं जो हमारा क्राइम सीन है उसकी तरफ जा रहे हैं और जो सेकंड वन है जो सेंटर में बैठा हुआ है वो ऐसे बंदा जैसे थोड़ा सा एक साइड पे लटका हुआ है। तो डेफिनेटली वो बंदा हमारा वही बंदा है जो मर्डर हुआ है। तो हम इसके भाई को शामिल तफ्तीश करते हैं, वो फिर सारा जो इंसिडेंट है और जो सारा मामला है, जो सारी स्टोरी है वो ब्रेक कर देता है। ये भाई ने भाई का कत्ल किया और इब्तदाई तौर पर जो है वो पुलिस एक बंद गली में दाखिल हुई। पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था। सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और फिर जो खुरा है वो घर पे जा निकला। मोटिव क्या था, क्या बताया इन्होंने, किस लिए कत्ल किया और कैसे इसके ताने बाने साजिश के कैसे बनेंगे? अच्छा, ये भाइयों ने भाई को कत्ल किया, यानी मरने वाला सबसे छोटा था, मारने वाला जो है प्राइम सस्पेक्ट वो उससे बड़ा है और जिसने इसके हाथ पकड़े और बाकी यानी फ़र्दर किया वो सबसे बड़ा है।
اس میں یہ ہے کہ جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ دبئی پلٹ ہے، دبئی سے ہے، وہاں پہ یہ بائک رائڈنگ یا ڈلیوری بوائے کا کام کرتا ہے. تو یہ دونوں بھائی جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس کو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. کبھی چھوٹا کہتا ہے یار مجھے بڑا مارتا ہے، بڑا کہتا ہے مجھے چھوٹا مارتا ہے، کیونکہ مرنے والا فارغ تھا، لیٹ نائٹ گھر آتا تھا اور والدہ کے ساتھ بھی اکثر جھگڑا ہوتا تھا. اسی ایما پر یا اسی بنا پہ دونوں بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ اب اگر ہم اس کو نہ پکڑتے تو اس نے آج سے 2 دن قبل ٹریول کر جانا تھا، فلائی کر جانا تھا. پھر معاملات یا مشکلات بڑھنی تھی. الحمدللہ ہم نے اس کو ٹائملی جو ہے نا راؤنڈ اپ کیا ہے اور فردر تفتیش کو آگے لے کے چل رہے ہیں. علی بھائی، ماں جایا بھائی جو ہے وہ بھائی کو کیا صرف اس بات پہ قتل کر دیتا ہے کہ اس کی کمپلینز ہیں، یا اس کو یہ زوم ہوتا ہے کہ میں گھر کا کفیل ہوں، میں کما کے دیتا ہوں اور یہ اڑا دیتے ہیں؟ کچھ تو اس نے بتایا ہوگا کہ کیونکہ انسانی جان کا لینا، اور پھر وہ بھی جو بھائی ہو سکا، ڈی این اے بردر ہے وہ اس کا، اس کو اتنی سی بات پہ محض قتل، یہ کیا آپ نے اس کو مزید ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس کے پیچھے کوئی اور چکر تو نہیں ہے؟ نہیں، فردر انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن سر دست یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں. یعنی کسی بھی انسانی جان کو ضائع کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی جواز ہو، میں اس کو لیم ایکسکیوز ہی جو ہے نا ازیوم کرتا ہوں کہ اگر نہیں آ رہا تو اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ اگر رات لیٹ نائٹ آتا ہے اس کو مار دیا جائے. اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے تھی، اس کو کوئی ایسا مواقع دینے چاہیے تھے کام کے، یا اس کو اس حساب سے ڈیل کرنا چاہیے تھا. سخا بھائی ہے، پرایا بھی ہوتا تب بھی یہ معاملہ نہیں تھا. لیکن یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں صرف انویسٹیگیشن سے بچنے کے لیے یا فردر. لیکن وہ بکرے کی جو ماں ہے کب تک خیر منائے گی؟ اور دونوں بھائی جو ہیں یہ اس میں ملزمان ہیں ابھی پولیس کے پوائنٹ آف ویو سے؟ ہاں جی، سر دست دونوں ملزمان جو ہے نا وہ اصل ریئل کلپریٹس ہیں اس انسیڈنٹ کے. علی بھائی، بھائی کی ڈیڈ باڈی فائنڈ آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کروائی. اسٹیٹ کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے ایسی صورتحال میں جب جو ملزم ہے وہ خود ہی مدعی بننے کی کوشش کر رہا ہو، بن جائے، پریٹینڈ کر رہا ہو؟ کیا اس میں وہ اس بات کی پلی لے سکتا ہے کل کلاں کو کہ جی ہماری تو گھر کا میٹر تھا، ہماری صلح ہوگی؟ تو کیا اس صورت میں اسٹیٹ خود مدعی بن سکتی ہے؟ اس کی مدعیت چینج ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس میں آئی جی صاحب پنجاب اور آر پی او صاحب فیصل آباد، ان کا جو انیشیٹو ہے کہ جو بھی درخواست آپ کو موصول ہوگی برائے کارروائی اس پہ فوری اور فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر وہ دی جائے گی. تو ان کی اسی موٹیو اور آرڈر پہ عمل کرتے ہوئے پنجاب پولیس یا لوکل پولیس تھانہ جات کی فوری طور پہ ایف آئی آر کا اندراج کرتی ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ بھائی مدعی بن گیا اور کل کلاں یہ اس کو کسی بھی موڑ پہ یا کسی اس کی جو بریت کا باعث بن جائے گی. ہم انشاءاللہ ایویڈنس کلیکٹ کریں گے اور ایسا مضبوط کیس بنائیں گے اور ایسی پراسیکیوشن کریں گے کہ اس کو قرار کی سزا ان دونوں کو دی جائے. مرڈر کیسے کیا انہوں نے؟ کیا صرف تشدد کر کے یا پھر کوئی فائر آرم وغیرہ استعمال کیا، کوئی پسٹل، کوئی اس طرح کا کوئی ویپن یوز ہوا؟ اچھا، جیسے مرڈر ہوا بڑا ظالمانہ طریقہ تھا ان کا. یعنی ابھی تو یہ بیان نہیں ہے نا، جو چیز ہاتھ میں آئی، اینٹ، پتھر، ٹائل اور ایون کے جو راڈز ہیں اور جو ڈنڈے ہیں، یعنی ایک بندے نے دوسرے بندے کو بے قابو کر دیا ہے. اب جو تیسرا بندہ ہے وہ جو بھی مار رہا ہے اس کو ہی لگ رہی ہے ساری چوٹ. اور جب ہم موقع پہ پہنچے ہیں ہم بہت اور چیزیں جو ہے نا وہ ازیوم کر رہے تھے کہ شاید ایسا ہو، شاید یہ ہو، ازمپشن ہے. لیکن فائنلی جب یہ سارا کچھ ڈسکلوز ہوا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ کتنی کرویلٹی سے اس کو مارا گیا ہے. گھر کے اندر مارا ہے یا کہیں باہر انہوں نے مارا ہے؟ کیا بتاتے ہیں انویسٹیگیشن میں؟ کیونکہ اگر ایک زندہ انسان کو اتنا تشدد کریں گے تو کیا کسی ہمسائے نے کچھ نہیں سنا، کسی نے کچھ ان ایون چیز نوٹس نہیں کی؟ اچھا، ان کو یہ فائدہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 10-11 بجے تمام لوگ سو جاتے ہیں. سردیوں میں موسٹلی جو ہے نا کامنلی نیند تھوڑی سی دبا کے آتی ہے، تو ہر بندہ اپنے کمرے میں ہے اور وہاں تک آواز کی یا تھوڑی آواز کی رسائی ذرا ممکن نہ تھی. یہی پوائنٹ جو ان کو فیور دے گیا اور یہ یہاں سے بچ گئے. اب یہ بتاتے ہیں کہ تشدد کر کے ہی مارا گیا ہے، کوئی فائر آرم یا پسٹل کوئی یوز نہیں ہوا؟ ہاں جی، یہ ڈیفینیٹلی ٹارچر ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے اور وہی الٹیمیٹلی اس کی کاز بنی ہے. انیشلی یہی کاز ہے اور الٹیمیٹلی جب پی ایف ایس سے فرانزک ریزلٹس آئیں گے تو ہم اس کو فائنلائز کریں گے. علی بھائی، رشتوں کا تقدس پامال ہونا، یہ بھائی کا بھائی کو قتل کرنا، خاندان میں اس طرح کی پھوٹ پڑنی، یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے. کیا اس کیس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کو واقعی میں
करार वाकई सज़ा दिलवा सकते हैं एक मजबूत केस फाइल करके, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो और हमारी सोसाइटी में कुछ ठहराव आए। ये रोज़ाना की बुनियाद पे अब ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, भाई ने बहन को, भाई ने भाई को, बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को, इस तरह के रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो क्या हम इसमें कल्प्रिट्स को करार वाकई सज़ा दिलवा पाएंगे? हाँ जी, हम अपना रोल तो प्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि लोग डेली बेसिस पे जो है ना, वो जो चल रहा होता है उसको देख रहे होते हैं, और कल वही बात है, रात गई बात गई। लेकिन जब तक हम अपने दोस्त अहबाब की और अपनी फैमिलीज़ की, बच्चों की काउंसलिंग नहीं करेंगे, तब तक ऐसे वाक़यात रूनमा होते रहेंगे। नाज़रीन किराम, SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। आपको इस नौजवान SHO का एक और चेहरा दिखाते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना सदर के अंदर। बात हो रही है खून सफ़ेद होने की, भाई के हाथों, भाइयों के हाथों भाई के कत्ल की। और ये इतना सफ़ाकाना कत्ल था, इस कदर तशद्दुद किया गया कि एक नौजवान अपनी जान से गया और फिर उन्हीं भाइयों ने प्लान करके बाइक के दरमियान में उसकी डेड बॉडी को रख के घर से दूर जाके डंप किया, ताकि पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। लेकिन जहां फैसलाबाद पुलिस के फ़र्ज शनास ऑफिसर्स पेशा वाराना महारत को बरूए कार लाएं, तो फिर वो ऐसे केसेस को ऐसे सुकून से डिग आउट करते हैं कि शातिर से शातिर मुलजिम भी बच नहीं सकता। नाज़रीन किराम, SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, और इस नौजवान की एक वीडियो गुज़श्ता दिनों वायरल हुई। एक वैन जो आग में लिपटी हुई है और थाने का SHO खुद फायर एक्सटिंग्विशर पकड़कर लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए आग में कूद पड़ता है। आग बुझाते हुए वो वीडियो वायरल हुई, हर तरफ से शाबाश के नारे लगे। आला अफसरान ने भी इस बात का नोटिस लिया। पूछते हैं अली भाई से कि क्या ज़रूरत थी जलती हुई आग में कूदने की? क्या एक SHO बाहर रोड पे आग लगती हुई देख के क्यों खुद पे काबू नहीं पा सका? अली भाई, ये क्या मामला है? किस दिन का वाक़या है? कैसे हुआ? और फिर कहाँ से वो फायर एक्सटिंग्विशर आपके हाथ में आया जो आप आग में कूद पड़े? अच्छा, ये हमें कुछ चंद दिन कबल ना एक रेस्क्यू पे कॉल मसूल होती है कि सेंट्रल जेल के सामने हाईएस वैन है, उसको आग लगी हुई है। मैं दीगर मुलाजमान के साथ फौरी मौके पे पहुंचता हूं, तो अब आग जल रही है तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्या करें। मीनवाइल एक गाड़ी आती है, जो बड़ी गाड़ी, मोस्टली उसमें मेरे जहन में है कि इसमें फ़ायर एक्सटिंग्विशर या ऐसे हालात होते हैं। हमने उसको हाथ दिया, हाथ दे के जब उसके पास से वो फायर एक्सटिंग्विशर लिया, चाहे जाए कि ये साइज़ में या कैपेसिटी में ये छोटा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार जितना भी हो ये आग को बुझा तो सकता है। तो अपने तौर पे, क्योंकि उसको मैंने कबल से कम ही यूज़ किया था, तो जब कोशिश की है तो उसे आग में फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये जो लम्हात हैं या ये मामलात हैं, ये सोशल मीडिया में जो है ना वो कैप्चर हो रहे हैं और अल्टीमेटली ये कल वायरल होंगे या ये ऐसे लोग दिखेंगे। ये जज्बात थे अली भाई उस वक़्त कि जलती हुई वैन है, क्या मुसाफिर सारे के सारे रेस्क्यू 1112 या फायर ब्रिगेड के आने से पहले पहले लोगों को आपने रेस्क्यू कर लिया था और फिर जो जलती हुई वैन है उसको बुझाने की कोशिश में सारा हुआ है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही ये आग स्टार्ट हुई है, सारी जो सवारियाँ उसमें 16 या 18 थी, वो सारी निकाल ली गई हैं। उनमें माइनर इंजरीज़ तो ज़रूर रही हैं उनकी, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि उन सब की जो है ना वो सेहत ठीक है और वो ख़तरे से बाहर थे। उनको फौरी तौर पे शिफ्ट किया गया। लेकिन क्योंकि सब हमारा जो कंसंट्रेशन या महवर था वो ये था, इनकी ज़िंदगियाँ। जब उसको निकाल लिया गया, बचा लिया गया, और बाद में जब ड्राइवर ने बताया कि ये वैन भी उसने किस्तों से ली थी, तो हमने तो उससे पहले ही, ये पता चलने से पहले ही अपने तौर पे एफर्ट की थी कि इसका कम से कम नुकसान हो, यानी आग को जल्द बुझाया जा सके। अली भाई, आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर है और वो प्रैक्टिकली आपने पहली दफ़ा, तो बाकी जो नौजवान ऑफिसर्स हैं, क्या उनके दिल में भी ये ख्वाहिश मचलती होगी कि काश ये मौका हमें मिलता? और आप समझते हैं कि एक जो फायर रेस्क्यू एंड सेफ्टी का कोर्स है वो तमाम SHOs को लाजमी करवाना चाहिए? नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है कि मोटिवेशन
تو ملتی ہے ہر بندے کو، لیکن الٹیمیٹلی جیسے میرے سلپ آف ٹنگ ہے تو یہ جب کل کاز بنے گی اس قسم کے کچھ ہارڈ کورس کی یا ویکلی کورس کی تو سارے کہیں گے یار نہ کر داتے. ہم ٹیم مجرم کون کے بہاف پہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک اچھا عمل ہے, یہ پازیٹیو عمل ہے. اس بات نے علی بھائی ہماری سوسائٹی میں اس بات کو بھی جو ہے وہ انلائٹن کیا ہے, یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری پولیس صرف جرائم پیشہ افراد کے خلاف برسر پیکار نہیں ہے, بلکہ جہاں بھی پولیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ایک زندہ اور روشن مثال ہے کہ ایک پولیس آفیسر سب سے پہلے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپریسیشن ہے ہمارے ناظرین کی جانب سے, ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں. علی بھائی, آپ کا پولیس اسٹیشن فیصل آباد کے ان پولیس اسٹیشنز میں ہے جہاں پہ آپ کو ایک وقت میں ہر جگہ پہ برسر پیکار رہنا پڑتا ہے. کچھ رورل ایریاز ہیں, کچھ اربن ایریاز ہیں, ہر طرح کا کرائم جو ہے تھانہ صدر کی حدود میں پایا جاتا ہے. آج کل منشیات کے خلاف کمپین ہے, کائٹ فلائنگ کے خلاف کمپین ہے, دوسرا رابری, اسٹریٹ کرمنلز سے آپ کا واسطہ رہتا ہے. سب سے زیادہ جو پریشان کن ریشو ہے وہ کس کرائم کی ہے؟ سر دست الحمدللہ اس میں منشیات پہ کافی معاملات جو ہے کلیئر ہو چکے ہیں, لیکن اس پہ کام ہونا بھی باقی ہے. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بالکل یہ 100% ہے. سیکنڈ آف جب باری آتی ہے کائٹ فلائنگ کی تو اس میں ہمیں جو ہے بینگ انسان, بینگ فادر, بینگ بردر اور بینگ پاکستانی بڑی ڈیفیکلٹی کا احساس یا تب ہوتا ہے جب ہم کسی بچے کو پکڑتے ہیں, ہمارے سامنے اس کا فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کل اس بچے نے پڑھ کے جب کہیں پہ ایک سرکاری جاب پہ جانا ہے یا آؤٹ آف کنٹری کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہی اس کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے یہ اس کے لیے جو ہے نا باعث پریشانی ہے. لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا ہوتا. مختلف اوقات پہ ہم نے اس کو بذریعہ سوشل میڈیا, بذریعہ مساجد, بذریعہ رکشے پہ لاؤڈ سپیکر لگا کے یا جو بندے پکڑے ہوتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کر کے, اور آپ کے توسط سے بھی میں یہی اپنے علاقہ کے عوام کو, اپنے دوست احباب کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے بچے کی جو چند منٹ کی, چند گھنٹے کی خوشیاں ہیں وہ کسی گھر کی جو ہے نا لائف ٹائم اس کے افسوس یا اس کی کسی بچے کو کوئی پریشانی اللہ معاف کرے اس کی ڈیتھ کا باعث بنے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کی فیملی کہاں کھڑی ہے, اور آپ کے بچے کے وہ چند گھنٹے یا آدھا گھنٹہ جو اس نے انٹرٹین کرنا تھا کائٹ فلائنگ کو, وہ کسی کی شبرات, عید, سارا کچھ خراب کرنے کا باعث بنے. ہم نے وٹنس کیا, اس شہر نے وٹنس کیا علی بھائی, تقریباً 2 سال پہلے تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں آصف نامی ایک نوجوان تھا جس کی ویڈیو شاید پوری دنیا میں وائرل ہوئی, جو ڈور کی وجہ سے جس کا گلا کٹ گیا. ہماری موجودہ سی ایم اس کے گھر تشریف لائیں, آ کے دکھ کا اظہار کیا, لیکن ابھی جب گورنمنٹ کی جانب سے منع کیا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس میں سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ کیا پیرنٹس کا رول ہے جو بچوں کی ضد کے آگے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ خیر ہے جی کوئی گل نہیں بچے دی ضد سی؟ کیا والدین بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں بچوں کی ضد کو پوری کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں ان کو؟ ہاں جی, دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو ہم ان کی ہر چیز اور ہر ایکٹ کے رسپانسیبل ہیں. اگر ہم اپنے بچے کو, بچہ کہے کہ میں نے جناب بجلی کی تار کو ہاتھ لگانا ہے تو ہم کتنا لگانے دیتے ہیں. بچہ کہے میں نے جناب پسٹل پکڑ کے اور اس کو بولٹ مارنا اور لوڈ کر کے لے کے جانا ہے, کتنے بچے جو ایسے لے کے جاتے ہیں. تو یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جناب یہ ضد کر رہا تھا, میں نے اس کو ڈور دے دی, چھت پہ چڑھ گیا. یعنی اگر اس کو آپ کو پتہ ہے کہ جس میں اس بچے کا نقصان ہونا ہے وہ نہیں کرنے دے رہے آپ, اور اب جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سیفٹی ہے, اس کو کچھ نہیں ہونا, اور اس کی ڈور سے کسی دیگر گھر کے چشموں چراغ یا بچے کو کوئی نقصان ہونا ہے تو کیوں ہونے دیں بھی آپ؟ یو آر رسپانسبل فار دیٹ. منشیات کا آپ نے کہا کہ کچھ کام ہونا باقی ہے. علی بھائی, منشیات فروشوں نے تقریباً علاقے خالی کر دیے ہیں یا علاقے سوئچ کر لیے ہیں آپس میں. جو پینے والے تھے, منشیات استعمال کرنے والے تھے, وہ کچھ ہاسپٹلز میں چلے گئے, کچھ توبہ طائب ہو گئے, کچھ علاج کروا رہے ہیں. لیکن ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جس نے خود کو ماڈیفائی کیا, جنہوں نے خود کو ڈیجیٹل کر لیا, آن لائن کر لیا. کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی ایسے ڈیکوائے آپریشنز, کوئی ایسے اسٹنگ آپریشنز پولیس کی جانب سے لانچ کیے جا رہے ہیں کہ جو آن لائن سپلائی کرنے والے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کریک ڈاؤن جاری ہے؟ ہاں جی, چونکہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پنجاب پولیس یا پاکستانی پولیس کے پاس وسائل لمیٹیڈ ہیں, لیکن ہم جو حساب دے رہے ہوتے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا.
اس کے باوجود جب ہم ان منشیات فروشوں کو پکڑتے ہیں اور ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو انالائز کرتے ہیں تو ہم الحمدللہ ایسے بہت سے گروہ ہیں جن کو بریک کر بھی چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کیا کہیں گے والدین کو خاص طور پہ منشیات کے حوالے سے، کائٹ فلائنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے ایس ایچ او تھانہ صدر کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں، نظر ان پہ کیسے رکھیں تاکہ شہر کو پرامن اور خوبصورت بنایا جا سکے؟ میرا خیال ہے میں نے ان کو ڈیٹیل میں ہی بتا دیا ہے کہ اگر یہ ان کو پستول لوڈ کر کے نہیں پکڑا سکتے تو انہوں نے یہی ازیوم کرنا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ڈور اور پتنگ اس کو دے رہے ہیں یہ کسی کی زندگی کے خاتمے کے لیے دے رہے ہیں۔ جب وہ یہ سمجھ کے اس کو روکیں گے تو انشاءاللہ کوئی بندہ چھت پہ نہیں چڑھے گا، نہ کوئی اپنا نقصان ہوگا نہ کسی کے بچے کا نقصان ہوگا۔ علی بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ ناظرین کرام، ایس ایچ او تھانہ صدر سب انسپیکٹر رانا محمد علی ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود تھے اور اس نوجوان آفیسر نے انسانیت کی وہ مثال قائم کی ہے کہ ایک جلتی ہوئی وین سے سب سے پہلے مسافروں کو ریسکیو کیا اور پھر جو بیسٹ اویلیبل مین تھا ایک بڑی گاڑی کو روک کے ایک چھوٹا فائر ایکسٹنگوشر حاصل کیا اور اپنی بساط پر پوری کوشش کی جسے کسی راہ گیر نے اپنے موبائل میں کیچ کیا اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ ہمارے پولیس آفیسرز اگر اسی پیشہ ورانہ مہارت سے، انسانیت سے بھرپور درد دل سے کام کریں تو اس میں کوئی شک نہیں اور وہ دن دور نہیں جب ہمارے شہر امن کا گہوارہ ہو۔ ناظرین، خون سفید ہونا کسے کہتے ہیں؟ فیصل آباد میں تھانہ صدر کی حدود میں پیش آنے والا واقعہ اس کی ایک واضح مثال ہے جہاں ایک بھائی اپنے ہی سگے بھائیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ یہ معاملہ جب پولیس کے علم میں آیا تو ابتدائی طور پر یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، بلکہ لاش بھی پولیس کے لیے ایک مہمہ تھی کہ آخر یہ لاش ہے کس کی۔ پولیس نے اس معاملے کو جب پرسو کیا تو جو ہوش ربا انکشافات سامنے آئے، جانتے ہیں ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر سب انسپیکٹر عامر خان موجود ہیں۔ عامر بھائی سے جانتے ہیں کہ آخر کیسے ان کو علم ہوا، ڈیڈ باڈی کا علم کیسے ہوا، پولیس وہاں کیسے پہنچی، کیسے آئیڈینٹیفائی ہوا اور پھر سارا معاملہ کھل کے کیسے سامنے آیا۔ السلام علیکم عامر بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا یہ معاملہ سرفیس کیسے ہوا، کیسے پولیس کے علم میں آیا؟ وعلیکم السلام۔ یہ مرخہ 27-28 کی جو درمیانی رات ہے، اس رات ایک کال موصول ہوتی ہے کہ 214 ریبے خان ماڈل کالونی میں قبرستان کے پاس ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ تو جو ہی کال موصول ہوتی ہے تو ہرارکی مطلب اپنی حرکت میں آتی ہے، آئی ایپس کے نوٹس میں دیا جاتا ہے۔ موقع پہ پہنچتے ہیں ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحبان اور مطلب ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے، میں بھی موقع پہ پہنچتا ہوں۔ تو وہاں پہ ٹیمیں جو ہیں پی ایف ایس اے کی ٹیم بلائی جاتی ہے، سی آر او کو بلایا جاتا ہے، اس کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں ڈیڈ باڈی، چونکہ نامعلوم ہوتی ہے، اس کی شناخت نہیں ہوتی۔ ابھی اس کا رزلٹ آنا باقی ہی تھا، ابھی رزلٹ نہیں آیا ہوتا تو وہاں پہ ایک آدمی آ جاتا ہے جو یہ کلیم کر دیتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، رونا پٹنا ڈال دیتا ہے آگے۔ جی آ کے وہی اپنا ایک شروع کر دیتا ہے، جو ایک ڈرامیٹک ہے رونا پیٹنا اس کا، وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک جو سسپیکشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، شک جانا شروع ہو جاتا ہے اس۔ ایک اچھا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ کرائم سین کو پورے طریقے سے اسٹڈی کرتا ہے، آنے والوں کی باڈی لینگویج چیک کرتا ہے۔ کیا ابتدائی طور پہ وہیں پہ ایک نائٹ ہوگی تھی کہ جب ہم نے ابھی کہیں پہ ڈسکلوز کیا ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے اتنی دور آ کے پہنچ کے آ کے واویلا شروع کر دیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ کرائم سین جو ہے وہ 50% تو حل کر دیتا ہے تفتیش کو۔ کرائم سین جو ہے وہ اگر محفوظ کر لیا جائے پراپرلی تو 50% ہوتا ہے کیس وہاں پہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے، ابھی پولیس نے اس کا اشتہار بنا لیا تھا، جاری نہیں ہوا، فنگر پرنٹ آئی نہیں اور وہ پہلے ہی پہنچ جاتا ہے وہاں پہ، تو یہیں پہ شک جاتا ہے۔ پھر اسی حساب سے ہم اس کو انٹروگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے شک جاتا ہے کہ وہ مطلب جو کال چلتی ہے وہ تو بذریعہ فائر ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس پہ تشدد ہوا ہوتا ہے، کافی زیادہ تشدد ہوا ہوتا ہے، تو کافی سارے زخم ہوتے ہیں، اسے اوپر ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اینٹوں کے، پتھر کے، راڈ کے، یہ اس کے ظالمانہ طریقے سے بھرپور تشدد جسے کہتے ہیں کہ تشدد، اتنا تشدد کہ جس سے کسی کی جان چلی جائے۔ بالکل ایک صفحہ خانہ قتل تھا، یہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا اس کے اوپر،
اور مطلب بے رحم قتل ہے یہ. عامر بھائی کرائم سین کو پریزرو کرنے کے بعد جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں ان کا اگر ہم سیکوینس دیکھیں تو سب سے پہلے باڈی کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچایا جاتا ہے, پی ایف ایس سے جو ہے وہ اپنے ایویڈنسز کلیکٹ کرتی ہے. تو کیا پھر ان چیزوں کو دیر تک پریزرو رکھا جاتا ہے تاکہ اگر 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کیس میں تو پھر ان پریزرو چیزوں سے اس کو جو ہے وہ ریویو کیا جا سکے؟ جی بالکل ایسے ہی جو پی ایف ایس سے ٹیم آتی ہے وہ بھی اس کی ایک فوٹوگرافی کرتی ہے, اس کو ایک اس کی ویڈیوگرافی ہوتی ہے, ویڈیو میں بھی سیو ہو جاتی ہے, فوٹو میں بھی ہو جاتی ہے, ہم بھی اس کی اپنے اینگل سے کرتے ہیں, وہ ایک اپنے پروفیشنل طریقے سے وہ بھی کرتے ہیں. یہ محفوظ کر لی جاتی ہے, جب بھی کسی کو چاہیے ہو اس کو دوبارہ دیکھ لیا جاتا ہے. اچھا, ایسے معاملات عامر بھائی جس میں آپ کو سسپیکٹ تو ہو گیا کہ اس بھائی کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ مشکوک ہیں, لیکن مشکل نہیں ہو جاتا کہ ایک شخص ہے, ایک گھر ہے, اس گھر کا ایک فرد مرڈر ہوا ہے, تو کیا بہت محتاط انداز میں نہیں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے ان کے گھر والوں کو کہ اگر خدا نخواستہ یہ بیک فائر کر گیا تو پھر وہ پولیس پہ انگلیاں اٹھیں گی, اور یہ تو بہت محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, اور ایسے کیسز بنتے بھی ہیں. بعض دفعہ پولیس کی کمپلین بھی آتی ہے کہ یہ ہمارے مدعی ہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ ایف آئی آر کا مدعی تھا اس کا بھائی. تو مدعی کو ٹارگٹ کرنا آسان بات بھی نہیں ہوتا, بڑا کیئرفلی اپنے ہائی اپس کے نوٹس میں دے کے اپنے سینئرز کو بتا کے ان کے مشاورت کے ساتھ پھر اس کو چلتے ہیں. اور ہم نے اس کی تدفین کا انتظار بھی کیا ہے, اس کے دفن کفن کے بعد ہی اس کو آگے پروسیڈ کیا, تب تک ہم ان کو مطلب ان کی نگرانی کرتے رہے ہیں اس وقت تک. اس کو پھر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں پختہ ہاتھ, کہ 100% جب کنکریٹ ہو جاتا ہے, پولیس کو کنفرم ہوتا ہے کہ اب ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایویڈنس تمام ایویڈنس کو رکھنے کے بعد ان کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ ایک جو لوکل سی سی ٹی وی کیمرہ کی ویڈیو جو ہمیں ملتی ہے وہ کلو بہت اچھا ایک ثبوت ہوتا ہے ان کے خلاف کہ 3 بندے ہیں. وہ ویڈیو ہے مدم, لیکن اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 بندے جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ, جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے بندہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے ایک طرف. یہ وہی ہے جو ڈیڈ باڈی ہے, یہ وہی ہے ڈیڈ باڈی ہے جو اس کو آگے وہ اس کا بھائی چلا رہا ہے. ایک جو پیچھے بیٹھا ہوا اس کا دبئی پلٹ بھائی ہے, وہ اس کے پیچھے اس کو کنٹرول کیے ہوا ہے. تو وہ اس کو لے کے جاتے ہیں, مطلب وہ ایک ویو مل جاتا ہے کیمرے کا, وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے, تو اس سے ایک مطلب پختہ ثبوت جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے, پھر ہی ہم ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں. ان ثبوتوں کی روشنی میں پھر ہاتھ ڈالنا قدرے آسان ہو جاتا ہے, پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیس نے زیادتی کی ہے. وجہ کیا بتاتے ہیں, کیا موٹیو کیا بنا ان کا مرڈر کا, بھائی کو قتل؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ انسانیت سوز قسم کی جو ہے ایک واردات ہے. تو کیا اتنی بڑی وجہ تھی کہ ایک بھائی کو قتل کر دے؟ دیکھیں یہ ایک عدم برداشت کا ہی پہلو ہے, یہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی کہ ایک اس چھوٹی سی بات کے لیے ایک بندے کو جو وہ وجہ بتائی جا رہی ہے سردست یا جو سامنے آئی ہے ابھی تک, وہ یہی ہے کہ وہ بدتمیزی کرتا تھا, لڑائی جھگڑا کرتا تھا گھر میں دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, اکثر رات کو لیٹ نائٹ گھر واپس آتا تھا. لیکن یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو قتل کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کوئی اور, ظاہر ہے آپ کا ابھی انویسٹیگیشن آپ کی جاری ہے, ہو سکتا ہے کہ کل کلاں کو ہمیں اس پہ کوئی فالو اپ سٹوری کرنی پڑ جائے کہ حقائق کچھ اور تھے. لیکن آپ کی پولیس کی, فیصل آباد پولیس کی, آپ کی ٹیم کی یہ بہترین کارروائی ہے کہ آپ نے ایک بلائنڈ مرڈر کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ سو فار ابھی تک جو ہے وہ کلپریٹس آپ کی گرفت میں ہیں. مضبوط کیس, کنکریٹ کیس تیار ہوگا تاکہ ان کو واقعی سزا مل سکے. جی انشاءاللہ ابھی ہم اس کو مزید انٹیروگیٹ کر رہے ہیں, مزید شاید اس میں اکٹھے کر رہے ہیں اور ایک مضبوط کیس تیار کر کے کورٹ میں لے جائیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان بن سکے کہ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اتنا بڑا وقوع نہ ہو. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, فیصل آباد میں تھانہ صدر کی حدود میں ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جس میں ایک سگا بھائی اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں بے دردی سے, سنگ دلی سے, شفاقانہ طریقے سے بذریعہ تشدد قتل ہو گیا. ناظرین اکرام, یہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی ایک واضح اور روشن مثال ہے. یہ قتل فیصل آباد پولیس کے لیے, تھانہ صدر پولیس کے لیے بظاہر ایک چیلنج تھا جسے پولیس نے خوش دلی سے, پیشہ ورانہ مہارت سے ایکسیپٹ کیا اور اس بلائنڈ مرڈر کو اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے چند گھنٹوں میں نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا. ناظرین اکرام, فیصل آباد میں تھانہ صدر کی حدود میں ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 2 بھائیوں نے اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر دیا. ابتدا میں پولیس کے لیے یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا اور جب پولیس کی تفتیش آگے بڑھی تو پتہ چلا
کہ وہ بھائی جو اس کیس کے مدعی ہیں دراصل وہی اپنے بھائی کے قاتل ہیں۔ قانون اس ضمن میں کیا کہتا ہے، ٹیم مجرم کون، اس کی کھوج کے لیے ماہر قانون کے پاس موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر علی ریکھی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ مدثر بھائی سے جانتے ہیں کہ آخر ایسی ایف آئی آر جس میں ملزم ہی خود مدعی ہو، اس ایف آئی آر کے بعد پولیس یا قانون کیا کہتا ہے، کیا اس کی مدعیت چینج ہو سکتی ہے اور ملزمان کو جو ہے وہ کس طریقے سے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم مدثر بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ السلام۔ مدثر بھائی بتائیے گا، یہ ایک ایسا کیس ہے جو پولیس کو ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور پھر پولیس اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، مین وائل ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے اس ڈیتھ ہونے والے، قتل ہونے والے کے بھائیوں کی مدعیت میں۔ پولیس جب اس کیس کو پروب کرتی ہے، دیکھتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی مدعی بھائی جو ہیں وہی اصل میں قاتل ہیں۔ کیا اب اس کیس میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے، کیا وہ مدعی برقرار رہیں گے جو کہ اب ملزمان ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو شعیب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نارمل روٹین کے واقعات ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب وہی مدعی بن جاتا ہے۔ نارمل یہ کافی سارے رپورٹڈ کیس ہیں کہ جیسے غیرت کے نام پہ قتل جو ہے وہ خود ہی قتل کر کے خود ہی مدعی بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یا ان کا کوئی ریلیٹیو بن جاتا ہے جن کے ساتھ بعد میں صلح ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو لاء یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ خود مدعی بن سکتی ہے۔ اب جیسے کہ بھائیوں نے خود قتل کیا، خود ہی مدعی بن گئے، اس کے بعد مقتول جو ہے اس کو یا اس کے لیگل ایئرز جو جینون لیگل ایئرز ہیں، جیسے اس کی وائف ہے، اس کا کوئی بچہ ہے یا اس کا کوئی باپ ہے، وہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ سر بھائی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اس کیس میں یہ ہے کہ والدہ سر پہ موجود ہے، والد نہیں ہے، نوجوان ہے، 21-22 سال کا، شادی شدہ نہیں ہے، تو ایسے کیس میں بھائیوں کی جگہ پہ اگر والدہ کو بناتے ہیں تو پھر وہی پلی آ جائے گی کہ ماں ہے، کل کلاں کو کہے گی ایک جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ چلا گیا، اب دوسرے جو ہیں وہ 302 میں اندر چلے جائیں گے، پھر وہیں پہ بات گھوم کے آ جاتی ہے کہ جب بلڈ ریلیشن گھر کا کوئی فرد مدعی بنے گا تو کہیں نہ کہیں معافی تلافی اور صلح کے چانسز رہیں گے۔ جب لیگل ایئرز کوئی بھی بنے گا تو ڈیفینیٹلی یہی ہوگا، ٹھیک۔ سیکنڈ یہ کہ والد ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ والدہ نہیں ہے، والد ہے، والدہ ہے، والدہ ہے، والد نہیں ہے، ہاں، تو والدہ جو ہے وہ اگر مدعی بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اور میں نے جو ایف آئی آر آپ نے مجھے پڑھائی ہے، یہ ایف آئی آر میرے سامنے ہے، تو ایف آئی آر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ والدہ جو ہیں، والدہ کے ساتھ اس کا ناروا سلوک تھا، والدہ کو مارتا پیٹتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، جبکہ جب انویسٹیگیشن ہوگی، یہ چلان ہوں گے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کی انٹیروگیشن ہوگی تو معاملات اور قسم کے چلے جائیں گے۔ یہ آئی او نے دیکھنا ہوتا ہے کہ انصاف کو میں اپنی تفتیش میں انصاف کیسے مہیا کر سکتا ہوں، انصاف کے تقاضے کیسے پورا کر سکتے ہو۔ تو کیا اس صورتحال میں جو اسٹیٹ ہے، مینز اس پولیس اسٹیشن کا جو ایس ایچ او ہے وہ مدعی بن سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ مدعی بن سکتا ہے، کیونکہ جورسڈکشن جو ہے وہ ایس ایچ او کی ہے، رسپانسبل جو ہے۔ جورسڈکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علاقہ، جیسے ایس ایچ او کا جتنا بھی علاقہ ہے اس میں کوئی بھی وقوع ہوتا ہے، کوئی لیگل کام ہوتا ہے تو ہی از رسپانسبل۔ آفیسرز جو ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے سی پی او صاحب ہیں، آر پی او صاحب ہیں، انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے باقاعدہ ایس ایچ او صاحب سے کہ آپ نے امن و امان قائم رکھنا ہے، تو آپ جو ہے آپ کی جورسڈکشن میں یہ معاملہ ہوا ہے، تو یہ تو جو ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ سارے اپنی جورسڈکشن کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اختیارات با اختیار ہوتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کے با اختیار ہوتے ہیں۔ تو سر بھائی یہ تھا ایک قانونی پہلو،
بحیثیت لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات میں خود اسٹیٹ کو سامنے آ کے مدعی بننا چاہیے تاکہ ڈسکریج ہوں لوگ جو اس طرح کی ڈومیسٹک وائلنسز اور قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے؟ اب اس کے پیچھے بظاہر جو موٹیو نظر آتا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک جسے ہم کہہ لیں گے کہ نان سینس سی بات لگتی ہے کہ جی بھائی ہے وہ ایک کماتا ہے باہر جا کے دبئی میں، اور جو ڈپینڈنٹ ہے چھوٹا بھائی وہ ضدی ہے، وہ آوارہ گردی کرتا ہے، رات کو لیٹ باہر آتا ہے، ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، یہ کوئی قتل کا موٹیو ہے نہیں. تو کیا واقعی میں اسٹیٹ کو سامنے آ کے خود اس کا مدعی بن کے قرار واقعی سزا دلوانی چاہیے تاکہ ایسے واقعات میں کمی آ سکے؟ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. بے شک میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے دو باتیں پوچھی. ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہ اس بات کی پلی لے رہا ہے کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ریزن بنائی گئی ہے قتل کی. قتل کسی بھی قسم کا ہو، قتل تو قتل ہوتا ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. سیکنڈ یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کیا اسٹیٹ اس میں مدعی بن سکتی ہے؟ تو اسٹیٹ تو ہر کیس میں مدعی ہوتی ہے. اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کرمنل میں ہر کیس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. پہلے جب بیل انٹرم بیل کروانی ہوتی ہے یا کوئی بھی بیل ہوتی ہے، اپلیکینٹ جو ہوتا ہے وہ ملزم ہوتا ہے، اس نے لکھنا ہوتا ہے ٹائٹل پہ کہ فلاں بنام اسٹیٹ. دین جب اس کا ٹرائل چلتا ہے تو ٹرائل میں اسٹیٹ ورسز فلاں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل مدعی بن سکتی ہے. اور یہ ہمارے قانون میں شامل ہے کہ جس بندے کے ساتھ جو وکٹم ہے، اگر اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اگر اس کے پاس وکیل کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اسٹیٹ نے اسے کونسل مہیا کرنا ہے. اسے اسٹیٹ کیس کہتے ہیں. وہ اسٹیٹ کیس کا لائر جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی باقاعدہ فیس ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اب اس میں اسٹیٹ کیس تو جو بھی ہو، کرمنل کوئی بھی کیس ہو، چاہے وہ اینٹی نارکو ٹیکس کا ہو، چاہے مرڈر کا ہو، چاہے سرکاری وکیل نہیں ہوتے، چاہے وہ دہشت گردی کا کیس ہو، کوئی بھی کیس ہو، اس میں اسٹیٹ مدعی ہوتی ہے. مدثر بھائی، آخری سوال یہ ہے کہ اگر اس کیس میں اسٹیٹ مدعی بنتی ہے اور ورثاء کے طور پہ تمام فیملی یہ کہتی ہے کہ ہمارا قتل ہوا، ہم نے معاف کیا، تو کیا اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے اس معافی کی پابند ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے بہت مشکل کویشچن پوچھا ہے اور جناب یہ بہت ٹیکنیکل ہے. اگر سارے لیگل ایئرز اسے معاف کر دیتے ہیں، اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہی از لائبل ٹو پنشیبل، دین عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں. فیکٹس اینڈ فگر، ایک جرم تو ہوا ہے. وہ جرم تو یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی نے کیا ہے، بیٹے نے کیا ہے، ماں نے کیا ہے، باپ نے کیا ہے. اس کا کوئی کنسیپٹ، وہ پھر پیورلی عدالت کے ڈسپوزل پہ ہو، عدالت پہ. اور انویسٹیگیشن آفیسر جس نے تفتیش کرنی ہے کہ کن حالات میں اس نے مرڈر کیا ہے. تو بات یہ ہے، ویسے اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل بھی اسٹیٹ اس کی مدعی بنتی ہے. اور سیکنڈ، جو بندہ کرمنل ہوتا ہے وہ بندہ بالکل اس کو کوئی معافی نہیں ہے، اس کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، اسٹیٹ اس کو سزا دلاتی ہے. مدثر بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، لائرز اوپینین آپ نے سنی. جرم بہرحال جرم ہے اور قتل سے بڑا شاید جرم کوئی نہیں، 302 سے بڑی تعزیر کوئی نہیں ہے. اور اس صورتحال میں اگر اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اسٹیٹ کو خود مدعی بننا چاہیے تو اسٹیٹ بن سکتی ہے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا بھی دلوا سکتی ہے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور سفاکیت کی انتہا بھی دیکھی کہ سگے بھائیوں نے ہی اپنے بھائی کو قتل کر دیا. بظاہر اس قتل کا کوئی موٹیو نہیں ہے سوائے عدم برداشت کے. ہم
اپنے معاشرتی رویوں میں ذرا سا ٹھہراؤ لا کر رشتوں کا احترام کرتے ہوئے زندگی کو پرامن اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔